बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। भारत और चाइना के दरमियान लद्दाख के इलाके में आपको पता है कि कन्फ्रंटेशन मौजूद है और रिजॉल्व नहीं हो सका जो भी इशू वहाँ पे डेवलप हुआ। और उसमें आपको याद होगा कि 2018 में ये इशू शुरू हुआ और फिर वैसे चाइनीज़ ने गलवान वैली चूँकि अपने कब्ज़े में ले ली, उसके बाद से फिर कन्फ्रंटेशन है, बिल्डअप होता रहा, फोर्सेस एक दूसरे के सामने बढ़ती गईं और आज हज़ारों के हिसाब से गालबन 50,000 से ज़्यादा ट्रुप्स हैं इंडियन जो कि डिप्लॉयड हैं और चाइनीज़ साइड पे भी मेरा ख्याल है मैचिंग फोर्स होगी। चाइना ने अपनी साइड पे अपने न सिर्फ रीइंफोर्स किया अपने इलाके को, बल्कि उन्होंने वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खासा डेवलप किया, उसको मजबूत किया और इसी तरह भारत भी अपनी साइड पे कर रहा था। जून 2020 में आपको याद होगा कि एक स्कर्मिश हुई थी जिसमें कि भारत के 20 फौजी मारे गए थे और उसके बाद काफ़ी टेंशन थी, लेकिन फिर मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन साइमल्टेनियसली बिल्डअप जो है वो दोनों तरफ जारी रहा। अब ये जो माहिरीन हैं वो जो देखते हैं सूरत हाल, तो वो तो यही समझते हैं कि चाइना ने जो कुछ किया वहाँ पे या जैसे उन्होंने अपने ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं वहाँ से उनका विड्रॉल का कोई इरादा नज़र नहीं आता, कोई वापसी की सूरत नज़र नहीं आती और लगता यही है कि लंबे वक्त के लिए ट्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इस अरसे में जितना कुछ हुआ उससे हमें यह भी एक अंदाज़ा मिलता है कि मज़ीद जंग इस तरह नहीं होगी। ये जो 20 लोग मारे गए थे वो भी भारत ने पंगा लिया, ये अंदर घुसे उनके इलाके में जहाँ चाइनीज़ थे, तो उन्होंने फिर मार मार के हुलिया बिगाड़ा इसी वजह से कि ये इनकर्शन उन्होंने की। अब ना करें, अपने इलाके में बैठे रहें, तो चाइनीज़ इस तरह नहीं करेंगे। मेरा अपना अंदाज़ा है कि चाइनीज़ का क्लेम तो उनके बहुत हैं, हिमाचल प्रदेश के ऊपर उनका क्लेम है, तो वो किसी न किसी वक्त तो इन चीज़ों पे हाथ डालेंगे, लेकिन वो बड़ा तरीके से ग्रेजुअल सी उनकी अप्रोच होती है। वो स्लो एंड स्लोली वो आहिस्ता आहिस्ता इलाके कब्ज़े में लेंगी, क्योंकि देखिए 70 साल गुजर गए आज़ादी को, आज दिन तक भारत ने कोई कोशिश नहीं की इस मसले को रिजॉल्व करने की। असूली तौर पे झगड़ों को यूनिलेटरली एक तरफा अगर कोई संभाल ले, वो समझे कि जी मैं बस जैसे कश्मीर को किया हुआ है और कश्मीर का आपने देखा कि उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, ये सारा एक तरफा काम, लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, उससे झगड़े ख़त्म नहीं होते, उससे तूल पकड़ते हैं, लंबे वक्त के लिए वो चीज़ें रहती हैं और किसी न किसी वक्त वो आपको प्रॉब्लम पैदा करती हैं। अब इसमें भी मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ जो हैं वो वेट एंड सी रखेंगे और एक वक्त आएगा कि वो इसी तरह फिर ग्रेजुअली कुछ ना कुछ इलाका, जैसे पहले आपको याद होगा कि डोकलाम में उन्होंने किया था, जो भूटान के साथ, भूटान का इलाका कहलाता था, लेकिन बारसूरत भूटान उस पर राज़ी है, तो यहाँ भी वो अपना इलाका जिसमें उनका क्लेम है वो ग्रेजुअली वसूल करते रहेंगे और भारत को देना पड़ेगा। इसमें एक वॉर ऑफ एट्रिशन भी होगी, क्योंकि ये इलाका बड़ा दुश्वार गुजार है, मौसम वहाँ पे बहुत ही सर्द होता है, 40-45 डिग्री माइनस वहाँ पे टेम्परेचर्स हैं। इन हालात में ट्रुप्स को वहाँ पे रखना बहुत लंबे वक्त के लिए ना सिर्फ उनकी सेहत के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि उसके साथ साथ आप देखिए कि इसका ख़र्चा भी बहुत पड़ता है। ये बड़ा महंगा खेल है इन जगहों पे ट्रुप्स को रखने का, लेकिन चूँकि भारत ने आज दिन तक इस इशू को रिजॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं की, तो बारसूरत अब उनको ये बोझ उठाना ही होगा। अब भारत अगर यहाँ पे डटा हुआ है, बैक डाउन नहीं करते, पीछे नहीं हटते, या वो चाइनीज़ के साथ मुज़ाकरात का आगे सिलसिला शुरू नहीं करते, तो फिर लाजमी बात है कि यहाँ एक लंबे वक्त के लिए रहना इन हालात में आसान नहीं। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना होगा, कंटोनमेंट्स, और उसके लिए बहुत सारी और तैयारी, ताकि लोग जो हैं वहाँ पे उनको सप्लाईज़ वगैरह पहुँच सकें। यहाँ सूरत हाल ये है कि लद्दाख का इलाका ये 6 महीने के लिए कट जाता है। कश्मीर श्रीनगर तक तो रसाई है, भारत से कनेक्टेड है वो, लेकिन श्रीनगर से आगे लद्दाख का रास्ता, जो लद्दाख कारगिल द्रास रोड है, ये श्रीनगर कारगिल द्रास रोड जो है, इसका मसला बन जाता है, क्योंकि ये जोजिला टॉप पे जाके तो 6 महीने के लिए बंद हो जाती है, बर्फ़ें वगैरह पड़ जाती हैं इस इलाके में, लद्दाख कट ऑफ हो जाता है और उसकी वजह से लद्दाखियों को अमूमन वहाँ पे अपनी सप्लाईज़ को स्टोर करना पड़ता है लंबे वक्त के लिए। जो यहाँ पे जो लड़ाई हुई इनकी इस दफ़ा, जहाँ पे स्कर्मिशेस हुई, या यूँ कह लीजिए कि जहाँ कन्फ्रंटेशन हुई, वो 3 इलाके थे। एक तो ये हॉट स्प्रिंग का इलाका था जहाँ थे, दूसरा गलवान रिवर वैली में चाइनीज़ मौजूद हैं, और फिर पेंगोंग त्सो जो कि
وہ لیک کے کنارے پہ یعنی سدرن کنارے پہ تھے بھارتی، لیکن اب وہ بعد میں پھر انہوں نے کچھ ٹروپس آگے بھی اپنے لے گئے اور چائنیز نے انسسٹ کیا کہ یہ یہاں سے وڈرا کریں۔ ڈس انگیجمنٹ کی جب مذاکرات ہوئے تو پھر بھارت کو پینگانگ کے علاقے میں پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس کے بعد پینگانگ کے وہ لیک کے سدرن کنارے پہ ہیں بھارتی آرمی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ گلوان ویلی پوری جو ہے وہ چائنیز کے پاس ہے، وہ انہوں نے وہاں پہ پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ بھارت کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں بپن راوت صاحب، یہ وہاں پہ تو کوئی کارگزاری نہیں انہوں نے دکھائی۔ ان لوگوں نے کوئی ایسا کام ابھی کر کے نہیں دکھایا جس سے کہ یہ کہا جائے کہ یہ سیریس ہیں چائنا سے کوئی علاقہ اپنا واپس لینے کے لیے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ ایک اپنی دفاعی سی پوزیشن میں کہ مزید نہ کچھ گوا بیٹھیں، ان حالات میں لگتے ہیں۔ لیکن بپن راوت صاحب نے پچھلے سال آخر میں ایک سیمینار کو ایڈریس کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے انڈیکیشن یہ دی کہ جناب بھارت مضبوط پوزیشن میں ہے، ہم نے جو چائنیز کو واضح بتا دیا ہے کہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ بالکل واضح ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم جس پوزیشن پہ ہم LAC میں کوئی بھی تبدیلی قبول نہیں کریں گے، کوئی شفٹنگ وغیرہ اس کی نہیں ہونے دیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز آرمی جو ہے وہ تھوڑا مشکل میں ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا اندازہ نہیں کیا تھا کہ بھارت آگے سے کتنی مضبوط پوزیشن دکھائے گا، اور اس مس ایڈونچر میں اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بھارت کتنی سٹرانگ رسپانس دے سکتا ہے۔ لہٰذا پیپلز آرمی PLA کے لیے، پیپلز لبریشن آرمی کے لیے مشکل حالات ہیں، اور ان کو اس پہ ذرا سوچنا ہوگا۔ شروع سے ہی یہ چیز آبویس تھی کہ چائنا کے اوپر کوئی مجبوری ہمیں کم از کم کوئی نظر نہیں آتی تھی کہ وہ وڈرا کریں، باوجود اس کے کہ بپن راوت صاحب کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ملی تھی جس سے یہ کہا جا سکے کہ چائنا کچھ اپنے ٹروپس کو وہاں سے پیچھے ہٹانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اب یہ کہ بھارت اور چائنا کے درمیان بارڈر ڈس ایگریمنٹ تو بہت پرانا تھا، موجود ہی تھا، لیکن چونکہ اس میں یہ لداخ کی سچویشن اب ہو گئی تو اس کی وجہ سے جو بہت کارڈیل ریلیشن شپ مودی صاحب ڈیولپ کر رہے تھے وہ ابھی وقتی طور پہ رک گئی ہے، اور کوئی آپس میں مزید سینئر یعنی آپ کہہ لیجیے کہ پولیٹیکل ہیڈز آف دی اسٹیٹ لیول پہ کوئی خاص پیش رفت یا مذاکرات وغیرہ نہیں ہوئے جس سے کوئی یوں کہہ لیجیے کہ یہ مسئلہ حل کرنے کی طرف کوئی بات آگے بڑھی نہیں۔ بھارت نے چنانچہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک لمبا قصہ کھل گیا ہے، انہوں نے یہاں پہ ٹنلز، برجز وغیرہ اس علاقے کو، چونکہ بڑا دشوار گزار علاقہ ہے اور یہاں فاصلے مائلز میں نہیں ناپے جاتے، یہاں فاصلے جو ہیں پہاڑی علاقوں میں وہ ہم ٹائمنگز کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے فلاں تک ہو سکتا ہے کہ وہ 1 کلومیٹر کا یا 1 میل کا فاصلہ ہو، لیکن ٹائم اس میں ہو سکتا ہے کہ 4 گھنٹے لگ جائیں اس کو وہاں پہ کور کرنے میں۔ لہٰذا وہاں پہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں جگہ 4 گھنٹے دور ہے، فلاں جگہ اتنے گھنٹے دور ہے، لہٰذا وہ آپ کو اسی لحاظ سے اپنی پلاننگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔ ٹیمپریچر چونکہ یہاں پہ بڑے کم ہیں، بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، 40-45 ڈگری مائنس ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ٹروپس کی ریکوائرمنٹس بھی وہاں زیادہ ہیں، فیول کی ریکوائرمنٹ ہو گئی، خوراک کی ریکوائرمنٹ ہو گئی، ونٹر کلودنگ چاہیے آپ کو، ونٹر کے لیے ہیٹنگ ارینجمنٹ چاہیے، یہ بہت کچھ چاہیے جو کہ وہاں پہ سپلائیز وغیرہ کرنی ہے، اور اگر آپ کا اس دور دراز علاقے میں اگر آپ کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو تو پھر سردیوں میں تو وہاں پہ پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب وہاں پہ انہوں نے بعض علاقوں کو یہ جو سولر انرجی سسٹم لے کے تو اس سے کچھ فائبر آپٹک بھی بعض جگہ پہ لگائی ہے، سولر سسٹم سے انٹرنیٹ وغیرہ کا سسٹم چلانے کی کوشش وہاں پہ کی ہے، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سسٹم، اور اس کے علاوہ پھر سڑکیں وڑکیں بھی بنائی ہیں انہوں نے، بلیک ٹاپ روڈز وغیرہ جو LAC کے ساتھ انہوں نے بنائی ہے جو مان، مرک اور چشل کو کنیکٹ کرتی ہے، اسی طرح اور بھی چھوٹے موٹے رستے وہاں پہ ڈیولپ کیے ہیں۔ بارڈر ایریاز میں جو لوگ رہیں نیچرلی ان کی زندگیوں پہ بھی ان چیزوں کا بہتر اثر پڑتا ہے، کیونکہ ٹروپس آ گئے، ٹروپس کو مینٹین آپ نے کرنا ہے اور اس سے عوام کو بھی کچھ فائدہ پہنچتا ہے، لہٰذا اب وہ ان کا اپنا تو روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا وہاں پہ ٹروپس چلے جانے کی وجہ سے، تو وہ نیچرلی اب وہ یہی لیبر شیبر کا کام کر کے ان کے ساتھ تو وہ اپنا روزگار وغیرہ چلا رہے ہیں، کچھ سڑکیں بن رہی ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، اس میں بھی ان کو مزدوری مل جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ جب یہ سارا کچھ سٹرکچر بن جائیں گے تو نیچرلی کچھ نہ کچھ تو علاقے کی شکل بدلے گی، لیکن آج فی الحال یہ
اتنا نہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آدمی کہہ سکے کہ علاقے کے لوگ جو ہیں بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اپنی ضروریات میں. ابھی جو سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ وہاں پہ بن رہا ہے وہ ہے زوجی لا درے کو کہتے ہیں. اور زوجی درہ جو ہے اس میں وہ یہ زوجی ٹاپ سے گزرتی تھی، راستہ گزرتا ہے، اور جو کہ عموماً برف پڑ جاتی ہے تو 6 مہینے کے لیے یہ راستہ رک جاتا ہے. اب وہاں پہ ایک ٹنل بنا رہے ہیں اور یہ بڑی اسٹریٹجیکلی بڑی امپورٹنٹ ٹنل ہے کیونکہ یہ آل ویدر راستہ آپ کو مل جائے گا. اور یہ کشمیر میں سونمرگ سے لے کے دراس ٹاؤن جو کہ لداخ میں ہے وہاں تک بنائی جا رہی ہے. اور یہ کوئی 14 کلومیٹر لمبی سڑک ہے. 3.5 گھنٹے کا اس کا 3 گھنٹے 50 منٹ کا غالباً، یا آپ 4 گھنٹے کہہ لیجئے کہ راستہ تھا جو اب ٹنل کے ذریعے تقریباً 15 منٹ میں کور ہو جائے گا. یہ 2018 میں انوگریٹ کی تھی اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم 2023 دسمبر تک بنا لیں گے. اب یہ جو درمیان میں پیریڈ ہے 1 آدھ سال کا، یا تو چائنیز جو ہیں وہ اس کو یوز کریں گے اپنے مقاصد کے لیے کہ اس پیریڈ میں اگر انہوں نے کچھ اچیو کرنا ہے تو وہ کر لیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اجرت میں بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی ڈیوریبلٹی، انڈیا میں کنسٹرکشن کے سٹینڈرڈز کو بہت اچھے نہیں ہیں جو کہ مغربی دنیا کے ماڈرن سٹینڈرڈز ہیں. لہذا جلد بازی میں جو کام ہو رہا ہے یہ بڑا ایک انجینئرنگ کے نقطہ نگاہ سے بہت ہی ڈیفیکلٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں ٹنلز بنانا. تو اب اس کی کوالٹی آف کنسٹرکشن جو ہے وہ کویسچنیبل رہے گی. اب اس پہ تقریباً $1 بلین کا یہ خرچہ کر رہے ہیں. اب اتنا خرچہ کر کے 11,500 فٹ کی بلندی پہ اتنا بڑا خرچہ کر کے، تو اس کا اگر کل کو کوالٹی کا کوئی ایشو آ جاتا ہے اور یہ ٹنل بند ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. یہ اس سے کشمیر اور لداخ کے درمیان موومنٹ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، اور نیچرلی جو خوراک وغیرہ کے ایشوز ہیں لداخیوں کے وہ یہاں پہ کافی حد تک ان کے حل ہو جائیں گے اور بیسک نیسیسٹیز وہاں ملنی شروع ہوں گی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج وہاں پہ 50,000 کے قریب ٹرپس ہیں. ان کو ریگولرلی تھرو آؤٹ دا ایئر ان کو سپلائیز یہاں سے بھیجی جا سکیں گی. اور یہ اس لحاظ سے ڈیفنس کے نقطہ نگاہ سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹنل ہے، امپورٹنٹ راستہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1999 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل میں ایک جنگ ہوئی تھی، تو کارگل وار جو تھی اس کے دوران یہی وہ سڑک تھی جو کہ یہاں سے لداخ کو کنیکٹ کرتی ہے. اس کو ہم سری نگر کارگل دراس روڈ کہتے ہیں. یہ روڈ جو ہے یہ پاکستان نے اس کو ڈومینیٹ کیا تھا فائر سے، اور یہاں سے انڈین موومنٹ سیاچن گلیشیئر کی طرف جو ہے وہ تقریباً رک گئی تھی اور بڑا مشکل تھا. اور اس میں اگر یہ روڈ اسی طرح کٹ آف رہتی زیادہ لمبے وقت کے لیے تو پھر پاسبلٹی تھی کہ سیاچن میں ٹرپس جو ہیں ان کو الٹیمیٹلی سپلائی کرنا مشکل ہو جاتا. اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو روٹ وغیرہ اتنا نہیں تھا ان کے پاس اور مشکل تھا وہاں پہ ان کو ری سپلائی کرنا. لیکن اس میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے بل کلنٹن کو ہاتھ شاتھ جوڑے، ان کی منت سماجت کی کہ آپ پاکستان کو پریشرائز کریں کہ یہاں سے اپنے ٹرپس پل آؤٹ کریں، کیونکہ وہاں ایک دفعہ آپ ہائٹس کو آکوپائی کرنے مضبوطی سے اور اپنے جو ڈیفنسز ہیں ان کو مضبوط کر لیں تو پھر ان چوٹیوں کو واپس لینا بڑا مشکل کام ہے. یہ عام آدمی عام ٹرپس کے لیے کیجولٹی انٹینسو ہوتا ہے، بہت کیجولٹیز ہوتی ہیں اور پھر بھی یہاں پہ ناکام ہو جاتے ہیں ٹرپس ان ہائٹس کو کیپچر کرنے میں. بھارت کی بھی بہت کیجولٹیز ہوئی تھی اور بہت نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بجائے وہ جنگ کو اس طرح جاری رکھتے ان کو مجبوراً امریکہ کو منت سماجت کرنی پڑی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب وہاں گئے اور نواز شریف صاحب نے پھر بل کلنٹن کے کہنے پہ آ کے تو ٹرپس کو موو بیک کرنے کا آرڈر دیا. یہ وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے بھارت کی جو گردن دبوچی جا چکی تھی اس کو پھر چھوڑ دیا گیا. اب یہاں پہ جو کنفرنٹیشن ہے اس وقت وہ تو اس نوعیت کی ہے کہ آلموسٹ لگتا ہے کہ یہ ٹرپس یہاں پہ پرماننٹلی اب رکھے جائیں گے، رہیں گے. چائنیز کافی ویل اکوپڈ ہیں، ان کے پاس ایک تو انہوں نے فارورڈ ایئر فیلڈز اپنی بنا لی ہیں، کافی قریب ان کی ایئر فیلڈز ہیں، یہ سپلائی کرنا مشکل نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ونٹر کلودنگ وغیرہ کے نقطہ نگاہ سے چونکہ چائنا کے اپنے کئی علاقے بہت سرد علاقے ہیں اور لوگ وہاں سے آتے ہیں، تو ان کی ویدر یا وہاں پہ جو ہائی الٹیچیوڈ کی وجہ سے جو کیجولٹیز ہوتی ہیں وہ ان کی برائے نام ہے. ان کا وہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اور وہ وہاں پہ لمبے وقت کے لیے رہ سکتے ہیں.
اب ان حالات میں جب کہ 13 راؤنڈ ہوئے ہندوستان اور چائنا کے درمیان بات چیت کے، اور 13واں راؤنڈ بھی ناکام ہوا، 13ویں راؤنڈ کی وجہ سے جو مزید ڈی ایسکلیشن کرنی تھی وہ نہیں ہو سکی، اور جو علاقے بھارت چاہتا تھا کہ اس کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیے جائیں وہ نہیں دیے گئے، تو لازمی بات ہے کہ اب جو 50,000 کے قریب بھارت نے وہاں پہ ٹروپس رکھے ہیں، ان کو بڑے ہارش ویدر میں ان کو وہاں پہ رکھنا اور مینٹین کرنا ہوگا۔ سو نیچرلی یہ ایک ایسی صورتحال آج گلے پڑی ہوئی ہے جس میں کہ خرچہ بھی بہت ہے، کیونکہ یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پہاڑوں میں آسان نہیں، اور پیسہ لگتا ہے، ٹائم بہت لگتا ہے، لہٰذا یہ بھارت کے لیے ایک مجبوری بھی ہے اور ایک شدید مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود چائنیز کی کیپیبلٹی ہے جلدی ری بلڈ کرنے کی، وہ وہاں پہ بہت جلدی مزید ٹروپس لا سکتے ہیں، ان کے فارورڈ بیسز ان کے پاس موجود ہیں، فارورڈ ایئر فیلڈز موجود ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ بھارت ملیٹریلی وہاں پہ بہتر پوزیشن میں تو ہوگا، لیکن اتنی بہتر اس طرح کی پوزیشن نہیں ہوگی کہ وہ چائنا کو وہاں سے ایویکٹ کر سکے۔ سو پاسبلٹی یہی رہے گی کہ ہو سکتا ہے چائنا گریجولی تھوڑا بہت علاقہ مزید کیپچر کرتا رہے ٹل وہ فائنلی ہماچل پردیش جس پہ اس کا کلیم ہے وہ بھی وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ سو بھارت کے لیے آئندہ خاصے مشکل حالات ہیں جہاں تک لداخ میں چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن کا تعلق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔